अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में रगों में खून जमाती एक हैरतनाक कहानी। किस्मत की चौखट से ठुकराए वक्त की नोकीली मोजों और मायूसी की ढहलवान ने अजमल को आमिल नासिर बंगाली की दहलीज पर पहुंचा दिया। आमिल नासिर बंगाली गुज़िश्ता कई सालों से बांग्लादेश के बदनाम ज़माना जंगल सुंदरबन में चिल्ला किशी करता रहा था और उसने चंद ऐसे मंत्रों पर अबूर हासिल कर लिया था जिसकी बदौलत वो लोगों की आंखों में झांक कर उनके जायज़ और नाजायज़ काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि जब से वो पाकिस्तान के इस गुंजान आबाद और बारूनक शहर में गैर कानूनी तौर से आया था, लोगों की अच्छी खासी भीड़ उसके गिर्द जमा रहती थी, जिनमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों तबकों के लोग होते थे। बगल में दबाया हुआ कागज़ों का पलंदा एक तरफ रखकर अजमल भी दूसरे लोगों की तरह अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसे भी आमिल बाबा के ख़ास कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। आमिल बाबा को देखकर अजमल को अपनी सोच बदलना पड़ी। 30 साला फरबा वजूद, स्याह लंबे कंधों तक फैले बाल, घनी दाढ़ी और आंखों में चमक देखकर उसे अकीदत सी हो चली थी। वो उनके सामने आलती पालती मार कर बैठ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आमिल बाबा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर आंखें बंद करके हाथ में पकड़ी हुई स्याह मोटे दानों वाली तस्बीह से दाने गिराने लगा। अजमल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आमिल बाबा ने आंखें खोलकर उसे घूरा। हमें सब पता चल गया है। तुम इधर किस लिए आए हो? अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो लड़की भी अच्छी मिल जाएगी, मगर ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ कष्ट करने पड़ते हैं। आपको मेरे हालात के बारे में कैसे पता चला? हमारा नाम नासिर बंगाली है। हम तो 7 समंदर पार की बातें बता सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। अब बोलो, जो हम कहेंगे करोगे? फिर नौकरी और लड़की दोनों मिल जाएगी। आमिल बंगाली ने घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। अजमल ने फौरन आमिल के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, वो नौकरी के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता है, हर बात मान सकता है। तो फिर समझो कि तुम्हारा काम हो गया। कल 12 बजे के बाद इधर सीधे आ जाना, हम बताएंगे कि क्या करना है। अजमल ने बड़ी अकीदतमंदी से आमिल के पैर छुए और वहां से उठकर आ गया। घर पहुंचकर भी उसका ध्यान आमिल बाबा की तरफ रहा। वो कई सालों से डिग्रियां उठाए नगर नगर धक्के खा रहा था, मगर नाकामी थी कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। कोई उसकी डिग्रियां पढ़ना तो दूर देखना भी गवारा नहीं करता था। इस दौरान उसकी माँ ने उसका रिश्ता चलाने की कोशिश की, मगर नौकरी ना होने की सूरत में सब उसे छोड़ जाते। घर वाले तकरीबन अब उससे उकता से गए थे। उनका इरादा बन रहा था कि इसे किसी खलीजी मुल्क भेज दिया जाए, मगर अजमल भी इस जिद पर डटा रहा कि नौकरी हासिल करके ही छोड़ेगा। आमिल नासिर बंगाली से मिलकर उसके दिल में ढारस बन गई थी कि अब नौकरी का मसला तो ज़रूर हल हो जाएगा। वो आमिल के एक इशारे पर उसका कोई भी काम करेगा। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त पर आस्ताने पर मौजूद था। वो फाइल भी जिसके अंदर उसकी डिग्रियां और सर्टिफिकेट वगैरह थे, ये सोचकर साथ ले आया कि हो सकता है आमिल बाबा किसी को दिखाकर उसे नौकरी दिलवा दें। लेकिन आज आस्ताने पर कोई भी साइल या ज़रूरतमंद नज़र नहीं आ रहा था। शायद आमिल बाबा आज छुट्टी पर हैं, अजमल ने सोचा, मगर आमिल बाबा अपने ख़ास कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अजमल को पीछे आने का इशारा किया और ख़ुद अपनी ख़ास नशिस्त पर जाकर बैठ गए। अजमल जाकर उनके कदमों पर बैठ गया, फिर हाथ चूम कर बोला, क्या आज आस्ताने में छुट्टी है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे काम के लिए सबकी छुट्टी है भाई। मुझे तुम पर तरस आ गया। हिसाब लगाकर देखा तो किसी रुकावट का पता चल रहा है, अब उसे दूर करना है। अजमल ने दोबारा पाँव पकड़े और सादतमंदी से उनकी तरफ देखने लगा। अब हमारी बात तुम गौर से सुनो। यहाँ से पूरब की तरफ शाह जिलानी का दरबार है, जिसके साथ मस्जिद है। तुमको ये पोटली मस्जिद के अंदर रखकर आना होगी। उधर तुम पोटली रखकर आओगे, इधर तुम्हारा काम हो जाएगा। नौकरी और लड़की दोनों भाग कर आएंगी तुम्हारे पास।
عامل بنگالی نے ایک سیاہ پوٹلی اس کو تھما دی جس کا منہ سیاہ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اجمل کو پوٹلی کافی وزنی لگی۔ وہ الٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کھیلنے کی چیز نہیں، اگر اسے وہاں رکھنے میں دیر کرو گے تو یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ اب تم جلدی جاؤ اور اسے ٹھیک جگہ پر رکھنا ورنہ نقصان تمہیں ہوگا۔ عامل نے آخری بات پر دھمکی دی اور اجمل پوٹلی اٹھائی جلدی سے باہر آ گیا۔ پیر شاہ جیلانی کا دربار وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، جو شہر سے باہر ایک اونچے ٹیلے پر بنا تھا۔ اس سے ملحق ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو کہ جنوں والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ دربار اور مسجد کا داخلی دروازہ ایک ہی تھا اور نیچے سے اوپر تک 50 کے قریب سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف لوہے کی آڑ لگی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ گو کہ یہ جگہ عامل کے آستانے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، اس لیے اجمل کو پیدل ہی اس طرف جانا پڑا۔ اپنے دماغ میں مختلف سوچے لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک بات اس نے جلدی ہی محسوس کر لی، پوٹلی کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا اس پوٹلی کو کھول کر دیکھے تو صحیح اس میں ہے کیا، مگر ایک تو اس کا منہ بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اور دوسرا عامل بنگالی کے ڈر سے اس کی جرت نہ ہوئی۔ مگر پوٹلی کو دبانے سے اسے کچھ لجلجی سی چیز ضرور محسوس ہوئی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر پوٹلی دگنی بھاری ہو گئی۔ اس نے ابھی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو اس پوٹلی کو واپس لے جا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے پہلے تو اپنے کانوں کا وہم سمجھا اور سیڑھیوں پر پاؤں دھرنا شروع کر دیے۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں وہی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر دوسرے لوگ اپنے دھیان سے آ جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے 2 یا 3 سیڑھیاں عبور کی تھیں کہ اس کے کانوں میں مسلسل سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً واپس پلٹ جائے۔ ایک تو پوٹلی کا وزن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کے ناتواں کندھے بری طرح متاثر ہو رہے تھے، اور دوسرا وہ پراسرار سرگوشیاں مسلسل اس کا دماغ چاٹ رہی تھیں۔ ایک پل کو وہ رک بھی گیا، سرگوشیاں بھی رک گئیں اور پوٹلی کا وزن بھی کم ہونے لگا، لیکن نوکری کی ذلت اور گھر کے نامساعد برے حالات نے اسے اوپر چڑھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیوں پر تھا کہ پوٹلی کا وزن ناگریز ہو گیا، جس سے اس کے وجود میں درد کے ساتھ کپ کپی بھی طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسی لمحے پوٹلی اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے آ گری اور ایک عجیب سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ یکا یک اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ اس منظر کی طرف مرکوز ہو گئے۔ کچھ کی نظریں اجمل سے ہوتی ہوئی اس پھٹنے والی پوٹلی پر جا کر اجمل پر اٹک گئیں۔ پھر اچانک ہی اس دھوئیں سے ایسی گندی بدبو پھیلنے لگی کہ لوگوں کو اپنا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ لوگوں نے اپنے ناک ڈھانپنا شروع کر دیے۔ اجمل حالات کی نزاکت سمجھ گیا کہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتا ہوا وہ نیچے آ گیا اور پھر اس نے آستانے کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ عامل بنگالی کے پاس پہنچ کر اس نے دم لیا، پھر اکھڑی اکھڑی سانسوں اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے وہ ساری رودات سنا دی جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ستیہ ناس کر دیا سارے کام کا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عامل اس پر آگ بگولا ہو گیا۔ اجمل گڑ گڑا کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بس کسی اندیکھی قوت نے اسے دھکا دیا اور پوٹلی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، ساتھ وزن بھی اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی منت سماجت دیکھ کر عامل کا دل پگھل گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، تم فکر مت کرو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کی شرارت ہے، اب اس بدذات کو قید کرنا ہی پڑے گا۔ کون تھا وہ اور قید کسے کرنا پڑے گا؟ تمہیں ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا۔ تو کیا اس سے میرا کام ہو جائے گا؟ اور یہ چلہ کیسے کاٹنا پڑے گا؟ چاند کی آخری تاریخوں میں ہم دونوں کو ایک ساتھ 10 راتوں تک ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تمہارے رکے ہوئے سب کام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کچھ لانا پڑے گا، پھر یہ چلہ ہوگا۔ آپ مجھے چیزوں کے بارے میں بتائیں، میں لے کر آتا ہوں۔
اجمل کے ذہن میں تھا کہ کوئی بازاری چیزیں ہوں گی جنہیں وہ چٹکی بجا کر لے آئے گا۔ پہلا کام تھوڑا مشکل ہے، کسی عورت کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لانا ہوں گے۔ عامل کے چہرے پر شیطانی سنجیدگی چھا گئی۔ قبر کھود کر؟ قبر کا نام سن کر تو اجمل ڈر گیا۔ کسی بھی لڑکی کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لے آؤ۔ اس پاس والے قبرستان میں نے صبح ایک لڑکی کا جنازہ دیکھا تھا، رات کو جاؤ اور اس کے بال لے کر آؤ۔ عامل کی بات سن کر اجمل سوچ میں پڑ گیا کہ کسی کی قبر کھودنا تو دور، وہ تو آج تک دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزرا تھا، مگر اب یہ خطرناک کام بھی اسے کرنا تھا۔ نوکری پانے کے لیے اگر عامل اسے کسی کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی کہتا تو وہ چھلانگ لگا دیتا۔ اگر کسی مردے کے بال کاٹنے سے اسے نوکری مل جاتی تو وہ ضرور کاٹ کر لاتا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس نے ایک کدال اور کینچی لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر تھا اور تمام راستے ویران اور سنسان پڑے ہوئے تھے۔ حد نگاہ تک کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آسمان سے چاند غائب تھا، جس کی وجہ سے گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک درمیانے سائز کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی روشنی میں وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رک کر ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا، کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر اس طرف کسی انسان تو کیا کسی جانور کی بھی آنے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ قبرستان کے بڑے داخلی دروازے کے قریب چلا گیا۔ اس کی سوچ کے برعکس سلاخوں والے گیٹ پر کوئی تالا وغیرہ نہ لگا تھا، صرف اندر ہی سے کسی نے ہلکی سی کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں ڈوبا قبرستان دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبریں اور لا تعداد کداور درخت اسے بھوتوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر پاؤں رکھا اور کچھ آگے جا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یکا یک اسے ایسا لگا جیسے تیز ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی اور وہ چاروں طرف سر گھما کر اس جھونکے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک طرف ایک جھونپڑی پر پڑی جس کا مدھم حلیہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا ضرور یہ گورکن کی جھونپڑی ہے، اگر اس نے قبر کھودتے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا پہلے ہی اس سے نبٹ لینا چاہیے۔ وہ ٹارچ کی روشنی بجھا کر اس سے جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر اس نے یکدم ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی جھونپڑی کے اندر پھینکنے لگا، مگر جھونپڑی اندر سے خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا گورکن رات کو یہاں ٹھہرتا نہیں، یا پھر آج وہ چھٹی پر ہے۔ وہ جھونپڑی سے ہٹ کر اس قبر کی طرف بڑھنے لگا جس کی نشاندہی عامل بنگالی کر چکا تھا۔ قبروں کے بیچوں بیچ جہاں پر جھاڑیوں کی بھرمار تھی، ٹارچ کی روشنی میں وہ ایک قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے آتے سوکھے پتوں سے عجیب آواز اٹھ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ قبر پر گلاب کے پھول تازہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا مرنے والا 1-2 روز قبل ہی مرا ہے۔ ایک بار پھر آس پاس دیکھ کر اس نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور دھڑکتے دل سے کدال سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ چونکہ قبر کی مٹی تازہ تھی اس لیے آسانی سے ہٹتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ساری مٹی ہٹا دی۔ پھر اس کو قبر پر رکھی سلیٹیں بھی نظر آنے لگیں۔ اسی کدال سے سلیٹیں ہٹا کر جب اس کی نظر سفید کفن میں لپٹی مردہ عورت پر پڑی تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ کپ کپی طاری ہونے کے ساتھ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا دہشت سے بھرا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ قبر میں اتر کر اس عورت کے بال کاٹ کر لائے، مگر نوکری کا حصول اور عامل سے ناراضگی کا خطرہ مول لینا وہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک بار کی غلطی عامل برداشت کر چکا تھا۔ ہو سکتا ہے اب وہ مزید کوئی غلطی برداشت نہ کرے۔ لہٰذا یہی سوچ کر اس نے دل کو مضبوط کیا اور قبر میں اتر گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کینچی پکڑی اور سر کی طرف سے کفن کاٹنے لگا۔ کفن کاٹتے ہوئے بھی اس کا نظام تنفس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ کفن کاٹنے کے بعد اسے لڑکی کے بال نظر آئے۔ جتنے بال اس کی مٹھی میں آ سکتے تھے کینچی کے ایک ہی وار سے اس نے کاٹ ڈالے۔ پھر کینچی وہیں قبر میں پھینک کر اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور قبر سے نکل کر واپسی کی طرف دوڑ لگائی۔ ٹارچ کو وہ اٹھانا نہیں بھولا تھا، مگر کدال وہیں چھوڑ آیا تھا۔ قبرستان سے لے کر عامل کے آستانے تک تقریباً اس نے بھاگتے ہوئے سفر کاٹا تھا۔
عامل بنگالی کو جب اس نے بال دکھائے تو حیرانگی سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، ساتھ ہی شیطانی چمک بھی آ گئی۔ اس نے اجمل کی بہت تعریف کی۔ اگلے دن اجمل وہ سب چیزیں لے آیا جن میں شراب کی 2 خالی بوتلیں بغیر ڈھکنوں کے، کالے بکرے کے خون سے لبالب بھری ایک الگ بوتل اور ایک مٹی کی سیاہ ہنڈیا جس کے اندر عامل نے اس مردہ لڑکی کے بال رکھ کر اس کا منہ کالے کپڑے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑی بڑی موم بتیاں اور اگربتیاں بھی تھیں۔ پھر رات کو انہوں نے آستانے کے صحن میں سفید چونے سے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کی گولائی پر تمام موم بتیاں روشن کر دیں، ایک ایک موم بتی کے ساتھ ایک ایک اگربتی بھی سلگا دی۔ اس کے بعد دونوں آمنے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ شراب کی ایک ایک خالی بوتل انہوں نے اپنے اپنے آگے رکھ لی، درمیان میں کچھ وقفہ رکھ کر مٹی کی ہنڈیا اور خون سے بھری بوتل بھی رکھ دی۔ ہنڈیا اور خون والی بوتل کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ موم بتیاں اور اگربتیاں جلا دیں۔ عامل نے ایک منتر اجمل کو ازبر کروا دیا تھا جو دونوں نے مسلسل 10 راتوں تک اسی دائرے کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ ہر دفعہ منتر مکمل ہوتے ہی آمنے سامنے رکھی شراب کی خالی بوتلوں پر پھونک مارنا تھی۔ 10ویں شب کو جب ان کا چلہ مکمل ہو جاتا تو دونوں نے خون کا ایک ایک گھونٹ بھر کر باقی کا ہنڈیا کا منہ کھول کر اس میں ڈال دینا تھا۔ اس کے بعد عامل کی دسترس میں کوئی بڑی قوت آ جاتی اور اجمل کے سارے کام ہو جاتے۔ اس کے بعد مسلسل 9 راتوں تک وہ ایک ہی منتر بلند آواز میں پڑھ کر ان خالی بوتلوں میں پھونکتے رہے۔ اجمل کو پہلے تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر بعد میں اسے بھی دلچسپی ہونے لگی کہ دیکھتے ہیں عامل اس چلے کے بعد کس نادیدہ قوت پر قبضہ کرتا ہے۔ آج چلے کی آخری شب تھی۔ اجمل اس بات پر خوش تھا کہ اسے وہ سب مل جائے گا جس کے لیے وہ مسلسل 9 راتیں چلا کرتا رہا ہے، بڑی نوکری اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی۔ زندگی عیش ہی عیش میں گزرنے والی ہے، اور عامل ناصر بنگالی اس سوچ میں مگن تھا کہ جس جن کو بڑے سے بڑا عامل بھی نہ پا سکا، آج اس نوجوان کی وجہ سے وہ جن اس کے تصرف میں آنے والا ہے، اس پر وہ قبضہ کر لے گا، جس کے بل بوتے پر وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ابھی منتر پڑھتے پڑھتے آدھی رات ہی گزری تھی کہ دائرے سے باہر ہوا سائیں سائیں چلنے لگی۔ اجمل حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا چلنے کے باوجود بھی موم بتیاں ٹھیک حالت میں جل رہی ہیں۔ پھر اچانک ہی رات کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ایسی بھیانک چیز سنائی دی کہ اجمل کا دل دہل گیا۔ اس نے دہشت زدہ آنکھوں سے عامل کی طرف دیکھا جو گردن گھما گھما کر کسی نادیدہ وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او بدذات، تمہاری ہمیں ڈرانے کی جرت کیسی ہوئی؟ عامل بلند آواز میں بولا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یک لخت ایک تڑاک کی آواز ابھری۔ کسی اندیکھی قوت نے عامل کے چہرے پر بھرپور تھپڑ برسا دیا تھا۔ عامل چکرا کر خون والی بوتل پر جا گرا۔ اس کے سیاہ کپڑے خون میں لت پت ہو گئے اور وہ درد سے کڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ عامل بلند آواز میں چلانے لگا کیونکہ ہوا میں معلق اس کا وجود چکر کھا رہا تھا۔ اجمل کھڑا ہوا خزاں رسیدہ پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل کو 1-2 چکر دینے کے بعد اس نادیدہ قوت نے ہنڈیا اور بوتلوں پر مار دیا، اور پھر ایک بلند آواز اجمل کو سنائی دی، او بدبخت انسان، ایک گھناؤنے شخص کی جھوٹی باتوں میں آ کر خدا کے گھر کو پلید کرنے کی تو کوشش کر رہا تھا۔ اجمل کے کانوں میں ایک مردانہ روبدار آواز پڑی۔ وہ مزید دہشت سے کانپنے لگا۔ ساتھ ہی ایک زناٹے دار تماچا اجمل کے گال پر پڑا۔ وہ چکرا کر عامل کے پیروں میں گر گیا۔ پھر آخری رات کی آخری گھڑی میں مردہ عامل کے ساتھ اجمل کا بے ہوش وجود بھی پڑا تھا، جن کا خون بکرے کے خون میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے ایک طرف سرک رہا تھا۔